बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया, आपकी क्रिटिसिज्म का बहुत शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अब हमारे पेट्रन्स की तादाद तकरीबन 96 हो गई है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज बात तो असल में एक ही करनी है, वो है पंजाब असम्बली का ड्रामा एक्ट 3 सीन 1 हो चुका है, फैसला आ चुका है। उसके मुतालिक थोड़ा सा मैं अपना ज़ाती तज्ज़िया पेश करूँगा और कोशिश करूँगा कि ये भी बताऊँ कि कौन जीता कौन हारा, और ये आगे जाके ये हमें क्या दिखा रहा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और ये जो हमने सोने की चिड़िया है, सोने की मुर्गी है पाकिस्तान, जो सोने के अंडे दे रही है कई लोगों के लिए, इसको क्या मार के ये मुल्क को बचाएंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं हल्का फुल्का मैं करूँगा। बिकॉज़ मैं कल या परसों एक बहुत डिटेल एक मैं वीलॉग करने लगा हूँ हमारे रियासत के सबसे ताकतवर इदारे के ऊपर। लेकिन इससे पहले क्विक अपडेट अरशद का, जो कि मिस हो रहा था, और इसलिए कि मैंने अरशद का वीलॉग भी अभी तक नहीं किया, वो भी इंशाल्लाह मैं जल्द करूँगा। अरशद का तो जी सिलसिला अब ये है कि 61 दिन गुजर गए हैं, कोई हमें खातर खा पेशरफ नज़र नहीं आ रही। आनियाँ जानियाँ हैं, छलांगे लग रही हैं एक दरख्त से दूसरे दरख्त। लेकिन JIT ने शायद 9 या 10 सेशन कर चुकी है। अरशद शरीफ के ख़ानदान की, उनकी वालदा का स्टेटमेंट उन्होंने रिकॉर्ड किया है। उन वालदा ने वही स्टेटमेंट दिया है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दिया था कि जी ये लोग पीछे हैं। उन्होंने ARY के तकरीबन तमाम उन लोगों का भी स्टेटमेंट ले लिया जो कि अरशद के साथ काम करते थे या अरशद के साथ किसी न किसी तरीके से उनका ताल्लुक़ था। ख़ास तौर पे एक और जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट ली है वो मुराद सईद की है। देखते उसमें क्या है। लंदन में भी जो 2-3 दिन पहले बात हुई, तस्नीम हैदर की दूसरी दफ़ा स्टेटमेंट ली गई है। उसने कुछ एविडेंस सप्लाई किया है और कहता है कि मुझे मेट पुलिस ने कहा है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, हम इसको बड़ी सीरियसली देखेंगे और हम 8 और लोगों को बुलाएंगे जिनका हमने इंटरव्यू स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसके अंदर नवाज शरीफ, मरियम सफदर और नासिर भट्ट शामिल है। और किन का होता है वो हमें नहीं पता। हमें तब पता चलेगा JIT की सीरियसनेस का, अगर JIT ये मुंदरजा झैल जो 11 लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ, ये इनकी भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करे पाकिस्तान में या वीडियो से। सबसे पहले जनरल बाजवा, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा शक है कि वो इस कत्ल के पीछे थे। दूसरे नंबर पर नवाज शरीफ, जिसके पास सबसे बड़ा दूसरा शक है। मरियम सफदर, नासिर भट्ट, ये 4 जो हैं, ये एक बहुत आम तासुर है कि ये 4 लोग जो हैं ये मास्टरमाइंड थे अरशद शरीफ के कत्ल का, और उनकी मदद की पाकिस्तान के अंदर ISI ने मुख्तलिफ ज़राए से। तो इसलिए नदीम अंजुम का स्टेटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, इफ्तिखार बाबर का लेना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जनाब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नदीम अंजुम के साथ, जहाँ उन्होंने बड़ा डिफेंड किया कि जी अरशद को तो कोई डराया धमकाया नहीं, कुछ नहीं भेजा। फैसल नसीर 100%, जो कि सारे ताने बाने हैं कि जी उन्होंने ये कीनिया की जो काउंटर टेररिज्म फोर्स है उसके साथ इन्होंने अपना कनेक्शन करके, और यहाँ एक चार्ली टीम जिसको कहा जाता है, जो अंडर द रेडार कुछ लोग हैं ISI के, जो ये दूसरे मुल्कों में जाके पाकिस्तान या जो वो समझते हैं पाकिस्तान के दुश्मन हैं या इनके लोगों के जो दुश्मन हैं उनको कत्ल करते हैं। तो फैसल नसीर का बहुत ज़रूरी है, साथ साथ फ़हीम रज़ा का बहुत ज़रूरी है, सेक्टर कमांडर जो था। ब्रिटिश शफीक ISPR जो डायरेक्टली थ्रेट करता था अरशद शरीफ को, कभी नरम कभी सख्त, और कर्नल नुमान, जिसका उनकी वालदा ने भी कहा है। तो मेरे नज़र में अगर जब तक ये इस तरह की सीरियसली हमें नहीं करेंगे, और हमें JIT को हर तीसरे चौथे दिन आके पब्लिकली अपडेट देनी चाहिए, जिस तरह हर मुल्क में होता है, अमेरिका में होता है, UK में होता है, कि जब इस तरह की कोई ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन होती है तो शायद सारी चीज़ें ना बताएं, लेकिन आके कुछ थोड़ा बहुत बताते हैं कि जी अब ये डेवलपमेंट हुई है। लेकिन जब तक ये, मुझे लगता है कि जब तक बाजवा का होल्ड है फ़ौज के ऊपर, उसके नैरेटिव पर, आसिम मुनीर पर, नदीम अंजुम पे, और ये हुकूमती ये जो लुटेरों की हुकूमत है, शहबाज की, नवाज़ की, जरदारी की, मुझे नहीं लगता कि ये JIT से कुछ हमें खातिर खा उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अरशद की शरीफ शहीद के दर्जात बुलंद करे। अब आ जाए जी पंजाब असम्बली एक्ट 3 सीन 1।
سب سے پہلے ذرا آرڈر ہے، میں اس میں ڈیٹیل میں جاتا ہوں، اس وقت تک تو ہزاروں کو ٹاک شو لوگوں کو تو اچھو لگ گئی ہوگی اس کے اوپر بات کرتے کرتے، تو صرف آرڈر سمجھا دوں کہ پتہ چلے کیا آرڈر کہتا ہے جی۔ انہوں نے کہا کہ جی گورنر جو ہے ان کا جو 19 دسمبر اور 22 دسمبر کے احکامات جو ہیں وہ اگلے سماعت تک مؤخر ان ابینس سسپینڈ کیے ہیں، اور مسلم لیگ کاف کے رہنما کے ساتھ ساتھ جو کہ چیف منسٹر ہیں ان کے ساتھ ان کی کابینہ کو ایک عبوری اقدام کے طور پر ہم نے بحال کر دیا۔ ایک کو ہم نے کہا جی ٹیمپرری اس کو ہم نے ہولڈ کیا، اور ادھر کہا جی ان کو بھی انٹرم میجر میں ہم نے بحال کیا ہے۔ تو یہ ان کا آرڈر ہے، اور انہوں نے ایک زبردستی ڈنڈا دے کے مطلب لٹرلی جو کہتے ہیں نا ایکسٹریکٹ کیا ہے ایک انڈرٹیکنگ اس سے۔ ہمارے جو چیف منسٹر پریز لائی کہتا ہے اگر مجھے اور میری کابینہ کو بحال کر دیا گیا، اللہ شکر جی کر دے جی پلیز، تو میں اگلی سماعت تک اسمبلی تحلیل کرنے کی کوئی سمری بھی گورنر کو نہیں بھجواؤں گا۔ یہ دو پہلو ہیں، ایک نے کہا کہ جی عبوری طور پر کرتے ہیں، ٹیمپرری طور پر آپ کو بھی ہم یہ اجازت دیتے ہیں، دوسری طرف اسے کہتا ہے کہ اچھا جی میں کان پکڑتا ہوں کہ میں نے نہیں، یہ جو سمری ہے اسمبلی تحلیل کرنے کی اگلی سماعت تک نہیں، اگلی سماعت ہے 11 تاریخ کو، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ کوئی ایک بات بتائے کہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ نے یہ اس قسم کا بیہودہ اتنا بکواس بھرا یہ آرڈر جو دیا ہے کہ جی وہ ہم اس کے 19 دسمبر اور 22 کو جو ہے ٹیمپرری طور پر سٹے آرڈر دیتے ہیں، آپ کو بھی ہم ٹیمپرری طور پر بحال کرتے ہیں، اور زبردستی ایکسٹریکٹ کیا، یہ کوئی قانون کے کسی بھی تقاضے پہ پورا ہوتا ہے؟ ان کے پاس پٹیشن گئی کہ جی یہ جو گورنر کے آرڈر ہیں یہ انلیگل ہیں، یہ غیر قانونی ہیں، اور یہ آئین کے بھی اگینسٹ ہیں، یہ ان کے پاس گئی۔ اور بھائی لاہور ہائی کورٹ کے 5 جج، آپ نے کہنا ہے یہ آئینی ہے یا نہیں آئینی، قانونی ہے یا نہیں قانونی؟ آپ یہ کن چکروں میں پڑ گئے کہ ہم آپ کو سٹے آرڈر دیتے ہیں، آپ یہ کریں گے، اگلی سماعت تک نہیں ہوگا، ہم دیکھیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلیک اینڈ وائٹ میں یہ کالا دن ہے جی پاکستان کا، کالا دن، بہت بڑا کالا دن، اور یہ اسی طرح کا کالا دن ہے جو 9 اپریل والا کالا دن تھا، اور 1953 میں جس دن چودھری منیر نے اسمبلی جو ڈیزالو کی تھی، غلام محمد نے، جس کا ایوب خان نے اس کی سپورٹ کی تھی، اس کو اس نے ویلیڈیٹ کر دی۔ یہ اتنے کالے بڑے، یہ تیسرا بڑا بہت بڑا کالا دن ہے، اور بھی بڑے کالے آئے ہیں جتنے یہ مارشل لاء ڈکٹیٹرز کو ہمارے انہوں نے کورٹس نے ویلیڈیٹ کیا۔ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جی یہ غیر قانونی ہے میرے نظر میں، اور بہت میں نے ماہرین سے بھی سنا اور ان سے بات کہ یہ غیر قانونی تھا، اور اگر اس کے بعد یہ ووٹ آف کانفیڈنس لیتا ہے پرویز الہی اور اس کو مل جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ ڈیسولوشن کی بھیجتا ہے سمری گورنر کو، اور گورنر نہیں سائن کرتا اور واپس کورٹ میں جاتا ہے، تب فرض تھا کورٹ کا دیکھنے کے لیے کہ یار یہ جو سمری اس نے بھیجی ہے یہ قانونی ہے غیر قانونی ہے، لیگل ہے انلیگل ہے، اور گورنر نے اگر اس کو نہیں مان رہا ڈیزالو کرنے کے لیے یہ قانونی ہے غیر، یہ انہوں نے انٹرپریٹ کرنا ہے۔ ایکشن ہوا نہیں، پہلے سے ہی کہہ دیا مت کرو گے، اگر کرو گے تو پھر ہم نہیں کریں گے، مطلب اگر تم یہ انڈرٹیکنگ نہیں دو گے ہم تمہیں یہ فیصلہ نہیں دیں گے۔ یہ کس قسم کی بدماشی ہے؟ یہ کس قسم کی بدماشی؟ یہ بدماشی وہ بدماشی ہے جو سب سے بڑا پیچھے بدماش بیٹھا ہوا ہے، وہ اس نے ڈنڈا لے کے جو ہے ان کو بھی دیے ہوئے 5 ججز کو بھی دیا ہوا ڈنڈا کہ اگر ایسے تم کرو گے تو نہیں۔ یہ تو ایک قسم کا جوڈیشل مارشل لاء ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 مجھے اور بھی بڑی خطرناک خبریں ملی ہیں، ایک گورنر کی طرف سے اور ایک چیف سیکرٹری کی طرف سے، بہت ہی ریلائبل سورسز جو گورنر کے بھی بہت قریب ہیں اور چیف سیکرٹری کے بھی بہت قریب ہیں۔ انہوں نے کہا جی گورنر صاحب بالکل تیار نہیں تھے یہ حکم نامہ جاری کرنے کے لیے، نوٹیفیکیشن کہ جی آپ جو ہے نا ووٹ آف کانفیڈنس لے 48 گھنٹے کا، اس کو کہہ دیا تھا لوگوں نے کہ یہ غیر قانونی ہے، لیکن اس کو زبردستی کہا گیا، اس نے کر دیا۔ جب سپتین کا جواب آیا ڈسپوز آف کرنے کے لیے،
اس کے بعد اس نے کہا دیکھو میں تم لوگوں کو پہلے کہتا تھا یہ غیر قانونی ہے، یہ نہیں ہوگا، دیکھو سبتین نے کر دیا. انہوں نے کہا نہیں جی اب آپ دوسرا حکم نامہ جاری کریں، نوٹیفیکیشن جاری کریں کہ یہ چیف منسٹر کو ڈی نوٹیفائی کرے. اس نے کہا یار یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بلیغ الرحمان کی بات چیت ہو رہی ہے اپنے خود آئینی لوگوں سے اور مسلم لیگ کے لیڈرز کے ساتھ کہ یہ بہت غیر آئینی ہے، یہ غلط ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، دس از یہ آرٹیکل 6 اس پہ لگ جائے گا. یہ اس نے نہیں کہا، لیکن کسی نے اس کو کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس نے کہا یہ مت کریں. ان کا نہیں جی آپ کریں گے. اس کو بہت خوف تھا اور اس کو ڈر بھی لگا اور اس کو بڑے خدشات تھے کہ اس کے ساتھ، لیکن کیا پتہ نہیں پریشر اس کے اوپر لایا گیا کہ اس نے زبردستی اس کو سے یہ سائن کروایا بلیغ الرحمان سے. یہ میرے پاس خبر ہے، ہو سکتی ہے اپنی مرضی سے کیا ہو، لیکن لوگ کہتے ہیں اس نے اپنی مرضی، بلکہ کسی کو اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں، میں بہت پریشر میں ہوں. تو اینی وے یہ بات چلی گئی اور اس نے سائن کر کے دے دیا 4 بجے. ایشو کیا ہے انہوں نے رات کو، دوپہر کو نہیں کیا کہ اگر دوپہر کو کریں گے تو لوگ باہر نکل آئیں گے، سب رات کو کیا. دوسرا بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ چیف سیکرٹری کہتا ہے کہ اس نے تو اعلانیہ کہہ دیا جب یہ گورنر نے نوٹیفیکیشن بھیجا، اس نے کہا جی اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے، یہ بالکل قواعد اور ضابطوں کے خلاف ہے، میں نوٹیفیکیشن نہیں ایشو کر سکتا جو کہ ایکچول نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، جس کا گزٹ جس کو کہتے ہیں کہ جی اب حکومت نہیں رہی، یہ وزیر اعلیٰ نہیں رہا، یہ کابینہ نہیں رہی. اور رات دیر تک اس کی یہی پوزیشن تھی، لیکن اس کے اوپر بھی اتنا پریشر آیا. سنا ہے بھلا آدمی ہے اور پرویز الہی کا بھی ہے کہ اتنا بھلا ہے اس کا پریشر ہے کہ اسے سائن کر دیا. ایک تو یہ جو مجھے ایک چیز سمجھ دیکھیں، نوٹیفیکیشن اگر چیف سیکرٹری سائن کرتا ہے نا، ہی کین اونلی سائن انڈر دی ایڈوائس، انڈر دی انسٹرکشن آرڈر آف دا چیف منسٹر. یہ کیس کلیئر ہو گیا کہ گورنمنٹ جو ہے نا، چاہے فیڈریشن کی ہو چاہے پروونس کی ہو، گورنمنٹ کا مطلب ہے پوری کابینہ اور وزیر اعلیٰ، اور گورنمنٹ کا مطلب ہے فیڈرل لیول پہ پوری کابینہ اور وزیر اعظم. وزیر اعظم اکیلا بھی ویسا نہیں کر سکتا، وزیر اعلیٰ اکیلا بھی ویسا نہیں کر سکتا. تو کسی نے اس کو لکھ کے دیا ہوگا چیف سیکرٹری کو کہ تم یہ نوٹیفیکیشن جاری کرو. وہ زبانی کلامی تو نہیں کرنا اس نے. تو آیا یہ پرویز الہی نے سائن کر کے اس کو کوئی نوٹیفیکیشن دیا ہے، اس لیے کابینہ نے تو اپروول نہیں دی ہے اس کی. تو یا تو پرویز الہی نے چپکے سے سائن کر دیا ہے اور کہا یار بعد میں دیکھی جائے گی، تو ایشو کر دے، تو بچ جانا، میں تو بچا لوں گا اپنے آپ کو. یہ بھی ہو سکتا ہے. یا یہ اتنا دلیر ہے چیف سیکرٹری، اس نے کہا کوئی بات نہیں جی، نہ بھی ہوں مجھے کوئی آپ ریٹن آرڈر نہ بھی دیں، میں اپنے اوپر کرتا ہوں. یا تو اس نے اپنے اوپر لیا ہے، یا اس کے اوپر اتنا پریشر آیا اور پرویز الہی نے نہیں سائن کی، لیکن اس کو اتنا ڈرایا دھمکایا، جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ بند کر کے زد و کوب کیا، مارا پیٹا. میرے پاس کوئی ایسی خبر نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح کر کے اس نے کیا، یار یہ تو پھر سارے لوگ آرٹیکل 6 میں آ گئے. اگر گورنر نے کیا، اس نے یہ غیر آئینی کیا، یہ لاہور ہائی کورٹ نے جو اس طرح اپنی جو یہ چلاکیاں کر رہے ہیں نا، یہ اس لیے بچا رہے ہیں اس کو غیر آئینی کرنے سے، کل کو آرٹیکل 6 نہ لگے اس پہ. اور اگر یہ چیف سیکرٹری نے اپنے طور پر کیا ہے، اس کے اوپر بھی آرٹیکل 6 لگا. یہ آرٹیکل 6 کی جو لسٹ ہے نا، یہ لمبی ہوتی جا رہی ہے. یہ تو باجوہ، ندیم انجم اور بھی پتہ نہیں کتنے شامل ہوتے جائیں گے، یہ صاحب بھی شامل ہو جائیں گے، گورنر، یہ چیف سیکرٹری بھی شامل ہو گئے. یہ بڑا ڈینجرس واٹرز میں پاکستان جا رہا ہے، صرف آئینی طور پر نہیں، آگے کو جا کے جب اچھے دن آئیں گے، یہ لوگ مارے جائیں گے سارے کے سارے. یہ ہے جی میرا اس کے اوپر جو یہ ہے کہ شاید پرویز الہی بہت سائڈز کھیل رہا ہے، ادھر بھی سائن کر کے ہانک مار دی کر دے تو بچ جا، یا وہ نہیں ہے، وہ جس طرح کہتا ہے میرے 10 آدمی اور 170 میں تو عمران کے ساتھ کھڑا ہوں. تو جناب اگر تو چیف سیکرٹری نے اپنے طور پر آرڈر کر دیے بغیر کوئی اس کو ریٹن آتھرائزیشن ملنے کی کیبنٹ سے یا چیف منسٹر سے، وہ تو آرٹیکل 6 کے تحت آ گیا. اینڈ سو از دا گورنر. یہ کون رسک لے گا اتنا؟ یہ رسک لے گا تو یہ بکسہ نمبر 8 کی وجہ سے لکھ سکے گا. بکسے نمبر 8 نے کہہ دیا ہے تم کر دو، تمہارا کچھ بھی نہیں ہوگا. عمران خان نے نہیں آنا،
یہ پرویز لائی بھی ہمارا آدمی ہے, سب کچھ ایسے ہی ہوگا, کوئی نہیں تمہیں آرٹیکل 6 میں کوئی کیس نہیں چلے گا, اور پتہ نہیں اور کیا ڈرایا دھمکایا ہوگا. تو اس کو بھی اور بلیغ الرحمان کو بھی 8 نمبر بکسا جو ہے نا انہوں نے یہ کروا دیا ان سے. یہ 8 نمبر بکسا بہت خطرناک ہے, خاص طور پہ ISI. یہ میں بار بار یہ آپ یہ دیکھیں, یہ جو میں نے 8 نمبر بکسے کی یہ جو آپ نے ابھی یہ میں نے جو لگائی ہے یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھیں کس طرح یہ سانپ کتنا قابو کیا ہوا ہے پاکستان. اور یہ ابھی یہ دوسری سلائیڈ آپ دیکھیں گے, یہ دیکھیں یہ ISI نے کس طرح قبضہ کیا ہے پاکستان میں. مطلب ایک فرد واحد ندیم انجم, اگر عاصم اس کے آرڈر نہیں بھی دیتا, اس نے پورے پاکستان کو چلا رہا ہے ان پیرلل. تو پاکستان میں حکومت شہباز شریف کی بھی نہیں ہے, اور عاصم منیر کی فوج پر بھی حکومت نہیں ہے. اگر حکومت ہے نا اس وقت تو ندیم انجم کے ہاتھ میں. اور اب یہ دیکھتے چلیں جی اس میں جیتا کون ہارا کون. اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو چال تھی PDM نے, یہ جیت اس لیے گئے ہیں کہ جو اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا چال چل رہی تھی عمران نے, وہ چال رک گئی, مہینہ ڈیڑھ آگے ہو گئی. 11 کو تو اس کی اگلی سماعت ہے KP میں, پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں. اگر وہ علیحدہ کر دی یہ بعد میں ہوگی. وہ جو ایک بلڈ اپ ہو رہا تھا نا مومنٹم, وہ ختم ہو گیا. اور اگر وہ ہو جاتا تو یہ 2 اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی اور پھر وہ الیکشن ہو جاتے, اور یہ اسمبلی تو 5 سال کے لیے ہو جاتی تو بڑی. اور اگر اس کے بعد نیشنل ہوتے تو وہ تو کلیئر تھا کہ انہوں نے جیت دی. تو انہوں نے اس کو روک دیا, تھام دیا, جو ان کا آبجیکٹو تھا, جو میں 3-4 دن پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا آبجیکٹو ہے ڈیلے کرو, ڈیلے, جھوٹ بولو, فراڈ کرو, تھریٹ کرو, کانسٹیٹیوشن کو پامال کر دو, لیکن ڈیلے کر دو. تو اگر یہ تو پھر وہ جیت گئے, ٹھیک ہے نا. اور بکسا نمبر 8 کی ان کو مدد تھی, ISI کی ان کو مدد تھی. بار میں کہتا ہوں عاصم منیر کی تھی کہ نہیں ہے, سارے انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ عاصم منیر کی تھی. عاصم منیر نے تو ابھی تک کور کمانڈر کانفرنس نہیں کال کی, فارمیشن کمانڈر کال. یہ تو آرمی لیڈرشپ 101 ہے. جیسے ہی آپ ٹیک اوور کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے ماتحت کو آپ بلاتے ہیں, یونٹ میں CO جاتے ہیں, دربار کرتے ہیں, اپنے افسروں کی میٹنگ بلاتے ہیں. اس بندے کو مہینہ ہو گیا ادھر ادھر پھر رہا ہے, دائیں بائیں, ادھر چھلانگ ادھر چھلانگ, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. وہ سالے اپنی کور کمانڈر کی کانفرنس تو بلا, اپنے فارمیشن کمانڈر کی کانفرنس تو بلا, ان سے سن وہ کیا کہہ رہے ہیں, پھر جا کے اپنے لائے عمل کر. وہ تو کچھ کر نہیں رہا, ادھر چھلانگ ادھر چھلانگ, اس درخت سے اس درخت پہ. چھوڑیں جناب. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس میں اصل جیت ہے پاکستان کے لوگوں کی ہے اور سچائی کی ہے. کیوں؟ پھر لوگ ایک دفعہ ایکسپوز ہو گئے, سب ہو گئے. عاصم منیر ہو گیا, ندیم انجم ہو گیا, ISI ہو گئی, نواز ہو گیا, شہباز ہو گیا, عدلیہ ہو گئی. اتنی گندی ایکسپوز ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ کی یہ بینچ کے گند گٹر, اگل کے چھاٹے, وہ کہتے ہیں ٹھاٹھے مارا والا سمندر, یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا گٹر ہے جو باہر نکلا ہے نا. سب یہ سب ننگے ہو گئے, گندے ہو گئے, ہوتے جائیں. اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو اس ملک کو تباہ کرنے والا ایجنڈا جو باجوہ نے شروع کیا تھا وہ ابھی بھی جاری ہے, اس کے پیچھے ابھی بھی فوج ہے. بکسر نمبر 8 ابھی بھی اس کے پیچھے ہے, ISI ابھی بھی اس کے پیچھے. اور یہ جو بیچارے ہمارے افسر اور جوان یہ جو شہید ہوتے ہیں اور یہ جو جانیں مار رہے ہیں, اور جس طرح یہ بنو کا ہوا یار, اس کا جو وہ میجر ہے وہ چھٹی میں تھا, مڈ ٹرم بریک میں تھا SSG کی کوئٹہ میں, اس نے والنٹیئر کر کے گیا. یہ ایسے یہ پیسے کے لیے نہیں ہے, یہ تنخواہ کے لیے لوگ اس طرح نہیں کرتے, یہ دل کا جذبہ ہے. بیشتر پاکستانی فوج کی ہر یونٹ, ہر ریجمنٹ, میجر کرنل سے نیچے یہی جوش ہے اور ولولہ ہے پاکستان کے لیے. اور یہ 4, 6, 8, 10, 12 جنرل انہوں نے تباہ کر دیا ہے اس فوج کی ریپوٹیشن, جو لوگ اپنی جان لگاتے ہیں. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اور یہ اکنامک ہٹ مین اور یہ ملٹری ہٹ مین جو ہمارے جرنیل ہیں, انہوں نے ابھی تک یہ ان پلے ہیں. عمران کمز آؤٹ اے ونر. عمران کا جو یہ تھوڑا سا ہلکا ہو گیا تھا نا, اس لیے اس کو جب گولیاں لگی, اسپتال میں گیا, مومنٹم ہوا, پھر اس نے جا کے اعلان کیا اسمبلی اور ڈیزالو کرو مومنٹم کا. یہ جو ان کم بختوں نے کیا اچھا ہے کہ انہوں نے کیا, اس سے عمران ایک دم ایشو جو ہے پھر اوپر آ گیا, یہ غبار پھر آ گیا, پانی میں ابال پھر آ گیا, اور یہ جو پریشر ختم ہو رہا تھا یہ اس میں ایک نئی زندگی آ گئی. یہ ہے جی
ونر آپ دیکھ لیں، لوزرز آپ دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ پانی کا پانی، دودھ کا دودھ کیا ہوگا۔ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ کے پیاروں کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، حقیقی آزادی کی جنگ کرنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی۔ الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔